मसीह के कुदूस और भागनाम में आप सबको हत्मे सच्चाई प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। जैसा कि हमने प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया था, उन्वान बड़ा ही खूबसूरत, मैं मसीही क्यों नहीं हुआ। आज भी हमने इसमें पोस्ट जो शामिल की है वो है ज़फ़र इकबाल साहब की। इनके सवालात बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बड़े ही थॉट प्रोवोकिंग होते हैं। इसके लिए हम दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो इतने मुफस्सिल और मुदल्लिल अंदाज में इन तमाम सवालात को जो है वो एड्रेस करते हैं और बहुत हद तक हमें जो है बरकत हासिल होती है। ना सिर्फ बरकत हासिल होती है बल्कि बहुत सी फैलिसिस हमारे जहनों से दूर होती हैं, ना सिर्फ मेरी बल्कि आप तमाम लोगों की भी जो देख रहे हैं हमें। मुझे उम्मीद है कि इन तमाम लोगों की भी फैलिसिस इसी तरह से दूर होती होंगी और हम हतमी सच्चाई तक पहुंचते होंगे। आज भी बड़े ही खूबसूरत सारे सवालात हैं और जो पहला सवाल है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं कि ये तसव्वुर कितना अहमकाना और गैर मंतकी है कि सलीब पर जान कोई दे और जो जो इस सलीब को कबूल करता जाए वो गुनाहों से पाक होकर निजात हासिल करता जाए। और एक शख्स दुनिया में जुल्म की इंतहा कर देता है तो क्या वो महज इसलिए एहतसाब से मावरा रहेगा कि वो अपनी काली करतूतों के बावजूद निजात पा जाता है। आप क्या कहेंगे? शुक्रिया। ज़फ़र साहब के सवालात यकीनन बड़े गहरे होते हैं, अमीक सवालात पूछते हैं, लेकिन ये सवालात मैं आपको बताऊं कि जब हम इनको गौर से देखते हैं तो ये पता चलता है कि फैलसीज हैं। खैर हमारी ड्यूटी ये है कि लोगों की फैलसीज, लोगों की मिसकंसेप्शन से दूर करे, यही काम है। कफ़ारे को और फिदिये को उन्होंने कहा कि अहमकाना और गैर मंतकी है। यही नज़रिया जब मुस्लिम की हदीस जिल्द नंबर 1 में बयान किया जाता है। एक हदीस शरीफ है कि रोज़े क़यामत एक गुनाहगार मुसलमान की खातिर एक क्रिश्चियन या एक यहूदी फिदिये के तौर पर दोज़ख में डाला जाएगा, तब ऐसा मुमकिन होगा कि वो मुसलमान जन्नत में जा सके। तो ये वही बात है जो हम करते हैं। तो जब इनको अपनी ज़रूरत पड़ती है या अपनी गर्दन में फंदा लगा हुआ दिखाई देता है तो फिर फिदिये और कफ़ारे का नज़रिया दुरुस्त हो जाता है। और जब क्रिश्चियन ये नज़रिया बयान करते हैं तो फिर ये कहते हैं कि ये बड़ा अहमकाना और गैर मंतकी नज़रिया। हदीस बयान करती है कि फिदिया क्रिश्चियन या यहूदी मुसलमान के लिए रोज़े क़यामत देगा। तो मुसलमान जन्नत में जाएगा। मैं कहता हूँ कि ये जो हदीस है अगरचे फिदिये की हमायत करती है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी इनकी मिसकंसेप्शन है। जो इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि एक शख्स है, या तो वो यहूदी है या वो मसीही है, वो इनका कफ़ारा या फिदिया देता है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि वो एक ही शख्स था और तारीख़ में बल्कि एक शख्स था। वो मसीह यसू की ज़ात थी जो बुनियादी तौर पर यहूदी था और मसीहत का उसने संगे बुनियाद रखा था। तो दैट वाज वन एंड ओनली पर्सन, जीसस क्राइस्ट। अब उसने लोगों के फिदिये का और कफ़ारे का इंतज़ाम कर दिया है, उस पर सिर्फ आपने ईमान लाना है। तो बजाय इसके कि वो आम मसीहों की तरफ देखे, वो मसीहों के लिए जो ईमान का बानी मसीह यसू है उसकी तरफ अपनी नज़रें जमाएं तो बेशक निजात मिल सकती है। तो अपने उस हदीस को, उस नज़रिए को थोड़ी सी करेक्शन के साथ अगर वो देख लें तो वो बाइबल के साथ मैच कर जाएगा। तो ये कहना कि ये नज़रिया अहमकाना और मंतकी है, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हालांकि उस नज़रिए को आप तोड़ मरोड़ कर मान रहे हैं और मानना चाहते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि गैर मंतकी है, ये गैर मंतकी नहीं है। एक बात को समझने की कोशिश करें। मुसलमान के ज़हन में है कि नेकियों की वजह से, अच्छे माल की वजह से निजात मिल सकती है। बाइबल ये बयान करती है कि अच्छे माल की वजह से आप निजात नहीं पा सकते। दो बातें इसमें भी हमारे मुसलमान दोस्त मिक्स कर जाते हैं कि शायद हम अच्छे माल के ख़िलाफ़ हैं। हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वो इमाल कितने भी अच्छे हों आपको निजात नहीं दे सकते। दो फ़र्क बातें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। देखें, बाइबल कहती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है।
اب آدم کو بھی خدا نے کہا تھا کہ جس دن تو نے گناہ کیا تو مرا. تو یہاں پر یہ دوسری موت کی بات ہو رہی ہے کہ خدا سے دوری. اب یہ ہے کہ آپ نے اگر 1 کروڑ نیکیاں کی ہیں, میں مثال دے دیتا ہوں کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی 1 کروڑ دفعہ آپ کے پاس, یا 1 لاکھ دفعہ آپ کے پاس یہ چانس تھا کہ آپ چوری کرتے, آپ نے نہیں کی, بہت اچھا کیا آپ نے. لیکن 1 لاکھ دفعہ تو آپ بچ گئے, 1 دفعہ آپ بہک گئے اور آپ نے چوری کر لی. اب چوری کر لی تو یہ گناہ ہے, گناہ ہے تو گناہ کی مزدوری موت ہے. تو اگر آپ کو سزائے موت کا اعلان کر کے تو ان 99,900 جو نیکیاں ان کا صلہ بھی دے دیا جائے تو آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. صحیح. میں ایک اور مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص کو سزائے موت ہو گئی ہے اور کالا کپڑا اس کے آنکھوں پر ہے, اور وہ جو پہرے دار ہیں وہ اس کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کے تختہ دار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. راستے میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کو 1 کروڑ روپیہ دینا تھا, یہ 1 کروڑ روپے کا چیک اس کی جیب میں ڈال دیتا ہے. اس کو 1 کروڑ روپے کے چیک کا 1 آنے کا فائدہ نہیں, کیونکہ اس کو تو سزائے موت مل رہی ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ نظریہ غیر منطقی نہیں ہے, یہ بالکل منطقی ہے کہ آپ اپنے اعمال کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتے. نجات آپ فدیہ اور کفارے کی وجہ سے پا سکتے ہیں, اور فدیہ اور کفارہ صرف ایک ہی شخص ہے, وہ مسیح کی ذات ہے جو دے سکتا ہے, جس پر ایمان لانا ضروری ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جو گناہ گار ہے وہ کالے کرتوت کتنے بھی ہوں تو نجات کی وجہ سے بچ جاتا ہے, سلیب کی وجہ سے بچ جاتا ہے, سلیب کی وجہ سے بچ جاتا ہے. تو نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بائبل کہتی ہے کہ ہر ایک انسان گناہ گار ہے, سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اب بائبل جو بیان کرتی ہے وہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. بائبل کہتی ہے صغیرہ بھی ہو تو وہ گناہ ہے. جب یسوع مسیح نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ نے کسی کو بری نظر سے دیکھ لیا تو اس کے ساتھ گویا زنا کر لیا, تو پریکٹیکلی زنا کرنا اور اس کو اس بری نظر سے دیکھنا ہمارے ہاں تو یہ دونوں برابر ہے, جرم ہے. تو بائبل جب کہتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں, تو پھر کفارے کی وجہ سے, ایک بیش قیمت کفارے کی وجہ سے آپ کی جان بچتی ہے. تو آپ نے کتنے بھی کرمزی گناہ کیوں نہ کیے ہوں, جو کفارہ ہے وہ بہت بیش قیمت ہے, اس لیے وہ آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک اور مثال سمجھ لیں کہ 2 بھائی تھے, ایک بھائی گناہ گار تھا, ایک بھائی بڑا راست باز تھا. جو راست باز تھا, شریف تھا, مومن تھا, ایماندار تھا, وہ اپنے بھائی کو سمجھاتا تھا کہ تو غلط کام کرتا, باز آ جا, تجھے کسی نہ کسی دن اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ایک دن اس سے قتل سرزد ہوا اور اس کے ہاتھ میں خنجر ہے جس پہ خون لگا ہوا اور کپڑوں پر بھی خون ہے, دروازہ زور زور سے ناک کر رہا ہے. تو جب اس نے دروازہ کھولا تو بھائی نے دیکھا, اس نے کہا دیکھا نا میں تمہیں کہتا تھا کہ ایک دن تجھے تیرا جرم پکڑوا دے گا, آج تو نے دیکھ کیا حال کر لیا. اس نے کہا مجھے جلدی سے چھپا لو, پیچھے پولیس لگی ہوئی, اور اتنی دیر میں سائرن کی آواز آ جاتی ہے موبائل کے. بھائی نے ایک دم کنڈی لگائی اور اس کو کہا اپنے کپڑے اتارو. وہ جو خون آلودہ کپڑے تھے اس نے خود پہن لیے, خنجر بھی پکڑ لیے, اور اس کو کہا تو ہاتھ دھو کے تو بال چھال بنا کے ادھر آ جا. ایسا ہی کیا اس نے, اور اتفاق سے دونوں کی شکل بھی ملتی تھی. جب پولیس آئی تو پولیس نے پوچھا نہیں ہے کہ آپ میں سے مجرم کون. انہوں نے دیکھا کہ جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, خون آلودہ, خنجر ہاتھ میں ہے, ہاتھ پہ بھی خون ہے, یہی مجرم ہے, اس کو پکڑ کے لے گئے. یہ ہے فدیہ یا کفارہ دانستہ طور پر, جب آپ کسی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان پیش کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو کتنا بھی آپ کا گناہ کرمزی کیوں نہ, مسیح نے دانستہ طور پر کفارہ دیا کہ اس کی جگہ موت میں لیتا ہوں. وہ جو قانون ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے وہ مجھے دی جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے. اس طریقے سے میں نجات ملی ہے. اور دوسری بات کہ جب ہم نجات پاتے ہیں تو یہ ہمارا حق نہیں ہے, یہ خدا کا فضل ہے. ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے جرم کا اور توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا جرم نہیں کریں گے, اور پھر اس نجات کی ہم قدر بھی کرتے ہیں. اور قدر اس طریقے سے ہے کہ آئندہ سے ہماری زندگی سے ایسے کام, برے کام سرزد نہیں ہوتے, بلکہ نیک اعمال ہی جنم لیتے رہتے ہیں. یہ اس کفارے کی غرض ہوگا, جہاں نئی انسانیت کا کنسیپٹ نئے انسان پیدا ہونے کا.
آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صلیبی واقعہ ہے یہ تو صرف سیاسی الزام کے نتیجے میں رونما ہوا، اس کی ویسے کوئی نجات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی اگین یہ فیلسی کا شکار ہے. دیکھیں یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ مسیح یسوع پر 3 قسم کے الزامات لگائے گئے، اور دنیا میں بھی آپ نے کسی کو جب کسی سے بدلہ لینا یا کسی کے خلاف کوئی زہر اگلنا ہے یا تو آپ 3 قسم کے الزام لگاتے ہیں، یا تو سیاسی الزام لگاتے ہیں، یا مذہبی الزام لگاتے ہیں، یا جنسی الزام لگاتے ہیں. مسیح یسوع پر اس معاشرے نے تینوں قسم کے الزام ٹرائی کیے تھے. ہاں، جنسی الزام یہ تھا کہ وہ جو عورت عطر لے کے آئی تھی اس کے متعلق مسیح یسوع پر الزام لگا دیا کہ یہ لگتا ہے کہ نبی نہیں ہے. تو مسیح یسوع نے واضح کر دیا تھا کہ جہاں کہیں انجیل کی بنیادی کی جائے گی، اس عورت کی یاد میں جو کچھ اس نے میرے لیے کیا ہے اس کا ذکر بھی ضرور کیا جائے گا. تو یہ ان کی پاکیزگی کا ایک اظہار تھا. اچھا، پھر سیاسی الزام یہ لگایا تھا کہ بھائی یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہہ رہا ہے اور یہ بغاوت کرنا چاہ رہا ہے رومی حکومت کے خلاف. تو مسیح یسوع نے واضح کر دیا تھا کہ بھائی میری جو بادشاہت ہے وہ اس دنیا کی نہیں ہے. اور مذہبی الزام یہ لگایا تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان تو خاص کر جانتے ہیں کہ انا الحق کوئی کہہ دے تو آپ اس کو خود سولی پہ چڑھا دیتے ہو. تو یہ تینوں الزام مسیح یسوع پر لگائے کہ البتہ جو حاکم وقت تھا اس نے دیکھا کہ کوئی الزام بھی اس پر ثابت نہیں ہوتا، اور اس نے کیا کہتے ہیں کہ خلق کے سامنے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ مجھے اس شخص میں کوئی جرم نظر نہیں آیا. تو پھر اگر جرم نظر نہیں آیا تو یہ موت کفارے کی موت تھی. یہ تو ہے جو بظاہر امیجیٹ کانٹیکسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے براڈر کانٹیکسٹ میں اس کے پس منظر میں ایک ڈیوائن سٹوری بھی چل رہی تھی. تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے، جو لوگ اس میں کام کر رہے تھے یا انوالو تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم ڈیوائن سٹوری کا حصہ بھی بن رہے ہیں. تو یہ معاملہ ازلی منصوبہ تھا جو پہلے سے طے شدہ تھا اور اپنے وقت پر اس کی بھی تکمیل ہو رہی تھی. تو یہ کہنا کہ صرف سیاسی منصوبہ تھا، سیاسی الزام تھا، تو پھر آپ کی نظر تھوڑی ویک ہے، آپ دور تک دیکھ نہیں سکتے. اگر دور تک اچھا وہاں کے لوگ بھی اچھے تھے، ان کی نظر بھی کمزور تھی. انہوں نے مسیح کو کہا کہ یہ یوسف کا بیٹا ہے تو اس کی بہنوں کی شادی وغیرہ وغیرہ، زیادہ دور تک وہ بھی نہیں دیکھتے. تو آپ ان کے بھائی ہیں تو اس لیے آپ بھی وہی کریں گے جو انہوں نے کیا تھا. تو کہنا کہ صرف سیاسی الزام تھا اور اس کا ازلی منصوبے کا حصہ نہیں تھا تو یہ کم فہمی. صحیح. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا ایک بد کردار بھی فقط صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے نجات کا حقدار بن سکے گا؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں تعویلات کا بھنڈار تو کھلتا ہے لیکن یک لفظی بامعنی نفی یا اثبات میں جواب کبھی نہیں ملتا. آپ کچھ روشنی ڈالیں. کتنا بھی کوئی بد کردار شخص کیوں نہ ہو، بائبل کہتی ہے کہ آپ کے گناہ کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو وہ اس طرح مٹا دیے جاتے ہیں جس طرح ہوا سے فضا سے بادل مٹ جاتے ہیں. صحیح. تو خدا تو یہ قدرت رکھتا ہے. کفارے کا نظریہ یہ ہے کہ وہ آپ کے اچھا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی جو کفارہ ہے اس کو دیکھیں، آپ کا کفارہ ہے کیا؟ بغیر خون بہائے معافی نہیں. وہ جب کفارہ دیا جاتا ہے تو آپ کے گناہ ڈھانپ دیے جاتے ہیں. کفارہ جو کافار لفظ ہے اس کا مطلب ہی ڈھانپنا، انگریزی کا لفظ کور اسی سے نکلا، کور کرنا. تو آپ کے گناہ ڈھانپ دیے جاتے ہیں. کفارہ یہی خدا کی طرف سے فضل ہے. تو بالکل صاحب ایمان کے گناہ ڈھانپ دیے جاتے ہیں، اور بائبل کہتی ہے کہ وہ راست باز ٹھہرایا جاتا ہے. راست باز ہوتا نہیں ہے، اپنی راست بازی کی وجہ سے نہیں وہ بچتا. راست باز ٹھہرایا جاتا ہے، جسٹیفائیڈ ہوتا ہے. صحیح. کہ خدا اس کو سمجھتا ہے کہ ایسے ہی ہے کہ یہ خود اس نے اپنی ذات کا اپنی جان کا کفارہ دے دیا. راست باز ٹھہرایا جاتا ہے تو اس کو گناہ کی معافی مل جاتی ہے. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ یہ تعویلات کا بھنڈار کھل جاتا ہے. یہ بہت سارے مسلمانوں سے میں نے یہ سنا، وہ سمجھتے ہیں کہ تعویل کرنا جرم ہے. جب وہ تعویل کی بات کرتے ہیں تو گویا ان کے لاشعور میں یہ ہے کہ کسی چیز کی تعویل کرنا جرم ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی صاف صاف لکھیں کہ بیلبا بیلبا بابا الفمدا آ جیم الف جا بابا آ جا، ایسے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لکھا ہو تو ٹھیک ہے،
اور بھائی یہ پہلی کلاس میں ٹھیک ہے، تعلیم بالغہ میں ٹھیک ہے، لیکن آپ تعلیم یافتہ ہیں تو پھر بائبل کہتی ہے کہ ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف پڑھو. اب یہ جو آ جا بابا یہ پیدائش کی کتاب میں تو ٹھیک تھا، لیکن آگے چلتے ہیں رومیوں کا خط جائیں تو یہ کلائمیکس ہے، یہ پی ایچ ڈی کا کورس ہے، اناجیل پی ایچ ڈی کا کورس ہے. تو ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے اور تعویل بھی کرنی پڑتی ہے. تعویل کرنا کوئی جرم نہیں ہے. اگر میں آپ کو بتا دوں کہ E=mc²، تو کیا آپ سیدھا سمجھ جائیں گے؟ مجھے لا محالہ اس کی تشریح کرنی پڑے گی. تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں تعلیم بالغاہ والوں کو سمجھانا شروع کر دوں تو وہ خود نہیں کہیں گے کہ ہماری سمجھ ویک ہے، وہ کہیں گے یہ پروفیسر صاحب زیادہ پڑھ کے تو ان کا دماغ چل گیا، وہ یہی کہیں گے. اسی لیے پی ایچ ڈیز کو بھی کہتے ہیں سب پھرا دماغ. تو ایسی باتیں نہ کیا کریں. تعویل کرنا بالکل جائز ہے، ہم تو اس کو بری بات نہیں سمجھتے. تعویل کرنی پڑتی ہے، جو مشکل باتیں عام فہم نہیں ہے تو ان کی تعویل کرنی پڑتی ہے. ٹھیک، یہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کویشچن، ایمان اور اعمال، جس کے بارے میں آپ نے پہلے بھی بات کی. کہتے ہیں کہ جب بھی کسی مسیحی کے سامنے یہ اعتراض کریں کہ ایمان سے نجات کیسے، تو فوراً آیت پیش کرتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے، لیکن عملاً وہ اعمال کو لازم خیال نہیں کرتے. کیسے یہ سر؟ نہیں، یہ پھر فیلسیز کا شکار ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بڑی باریک بینی والی بات ہے. تو باریک بینی کے لیے آپ کو اپنے دماغ کی انتھک محنت کی ضرورت ہے. آپ نے پوری سوچ کو، تھاٹ کو عمل میں لانا، تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. یہ تو بڑی کلیئر بات ہے کہ اعمال جو ہیں وہ ہماری نجات کی یا جنت میں جانے کی یا خدا کے پاس جانے کی بنیاد نہیں ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ اعمال کے خلاف ہے. صحیح. اب یہیں سے فیلسی شروع ہو جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اعمال جو ہیں وہ برے نہیں ہیں، وہ اچھی چیز ہے، لیکن وہ ایماندار کی زندگی کا فروٹ ہے. لیکن ایماندار بننے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، خدا کے پاس آنے کے لیے اعمال بنیاد نہیں بن سکتے. اب آپ میری بات سمجھیں، ہم اعمال کے خلاف نہیں ہیں. ایماندار کی زندگی میں اعمال ہونے چاہیے. بائبل کہتی ہے کہ انسان کو نیک اعمال کے لیے خلق کیا گیا. صحیح. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں جس طرح مسلمان سوچتا ہے کہ اعمال ہمارے ایمان کی یا جنت کی بنیاد ہے، تو یسایہ اس بات کی نفی کرتا ہے کہ ہماری نیکیاں تیرے سامنے گندی دھجیوں کی مانند ہیں. صحیح. تو ان دو چیزوں کو سمجھنے کی اور عمل میں لانے کی ضرورت ہے. جس انجیل کے درخت کو مسیح یسوع نے لعنت کے ذریعے وہ سوکھ گیا تھا یا سکھا دیا تھا، تو یہاں پر درخت سے کوئی پرخاش نہیں تھی مسیح یسوع کی. وہ صرف شاگردوں کو یہ لیسن دینا چاہ رہے تھے کہ جس شخص میں پھل نہیں ہوتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو اعمال کے خلاف نہیں ہے. اچھا، پھر میں ایک اور بات بتاؤں گا آپ کو. کشتی کے دو چپو ہوتے ہیں. اگر آپ لیفٹ سائڈ والا چپو چلائیں صرف اور دوسرا روکے رکھیں تو کشتی صرف ایک سائڈ پہ چلے گی. اگر آپ رائٹ سائڈ کا چپو چلائیں تو پھر بھی ایک ہی سائڈ کو چلے گی. لیکن اگر آپ دونوں چپو چلاتے ہیں تو اسٹریٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے، پیراللی. تو یعقوب نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے. تو یہ بڑی چونکہ دقیق چیز ہے عام بندوں کو سمجھ. تو ایمان ضروری ہے، لیکن ایمان کے ساتھ اعمال بھی ضروری ہے. ادروائز آپ کیسے شو کریں گے کہ آپ کا ایمان ہے؟ ابراہیم ایماندار تھا، لیکن کیسے پتا چلا کہ آپ کا ایمان بڑا پرفیکٹ ہے؟ اگر وہ یہی کہتا کہ خدایا میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، میں دن میں 100 دفعہ بول دیتا ہوں، اور جب اس کو کہا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ، تو کہتا نہیں، جب میں نے کہہ دیا کہ میں ایماندار ہوں تو میں چھری کیوں رکھوں؟ تو اس کا ایمان کیسے ثابت ہوتا ہے؟ چھری رکھ دی تھی. تو اس کا مطلب ایمان اور اعمال دونوں چپو کشتی کو چلاتے. صحیح. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف اعمال کی افادیت تسلیم کیے بغیر گزارا نہیں، دوسری طرف نجات کے لیے اعمال کی عدم ضرورت پر زور دیا جاتا ہے. یہ پھر وہی بات ہے، اور اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اجتماعی ضدین ہے. جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹراڈکشن ہے کہ ایک طرف آپ اعمال کی افادیت کو تسلیم کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نجات کے لیے اعمال کی ضرورت. اگین میں کہوں گا کہ وہ دو باتوں کو مکس کر جاتے ہیں.
میں نے مثال دی ہے کہ آپ نیکیاں کرتے جائیں لیکن ایک جگہ غلطی کر جائیں تو آپ مارے جاتے ہیں. تو یہاں بھی وہی بات ہے, یہ ضد نہیں ہے, ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے, اعمال کی مخالفت نہیں ہے, لیکن اعمال نجات کی یا ایمان کی بنیاد نہیں ہے. نجات ہمیں ایمان سے ملتی ہے اور اعمال ہمیں ہماری زندگی سے ظاہر ہونے چاہیے, تو ضد نہیں ہے. صحیح, ٹھیک. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ شریعت پر عمل کیے بغیر کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا عمل نیک اور کون سا عمل برا ہے؟ اگین وہ فیلسی کا شکار ہے. یہی بات ہے کہ یہ پتہ نہیں کلام خدا کہاں سے سنتے ہیں اور کہاں سے پڑھتے ہیں, تو وہی سوالات بنانے. اگر یہ پراپر ٹیچر سے خدا کا کلام سنیں تو یہ سوالات نہ کریں. میں ایک دفعہ ایک پرنسپل صاحب تھے کسی کالج کے خانے وال میں, ٹرپل ماسٹرز انہوں نے کیا ہوا تھا, ان کے پیچھے تختی لگی ہوئی تھی. تو ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی کہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں تو مجھے تو کبھی کسی نے نہیں بتائیں, وہ تو مجھے فرق باتیں بتاتے رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کس سے پوچھتے تھے؟ اس نے کہا جی یہاں پہ ایک کرسچن ہے, مالی کا کام کرتا, مجھ سے پوچھتا تھا. تو جب آپ مالی سے سوالات کریں گے اور کرسچینٹی کا موقف پوچھیں گے تو وہ تو آپ کو جیسا اس کو بیچارے کو سمجھ ہے ویسا بتائے گا. صحیح. تو پراپر ٹیچر سے پوچھیں تو وہ آپ کو صحیح بتا دے گا. آپ نے کہا کہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں شریعت کے بغیر کہ کون سا عمل نیک ہے اور کون سا برا؟ کسی حد تک تو آپ کی یہ بات درست ہے, بٹ دیٹ از ہاف ٹروتھ. کہ نیکی اور بدی کا شریعت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. مثلا لکھا کہ تو خون نہ کرنا, تو بائبل نے, شریعت نے ہمیں بتایا کہ قتل کرنا بری بات ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے والدین کی عزت کر, سبت کا دن پاک مان, خدا کو ایک مان. یہ ہمیں بائبل سے پتہ چلا کہ یہ نیک کام ہے, یہ اچھے کام ہے, یہ غلط کام ہے. لیکن اگلی بات جو آپ سمجھ رہے یا سمجھنا نہیں چاہتے وہ یہ ہے کہ شریعت آپ کو گناہ کی پہچان کراتی. صحیح. اس کا علاج نہیں بتاتی کہ اب آپ نے بچنا کیسے. مثلا آپ نے گناہ کر دیا, آپ گناہ گار ہو گئے, تو یہ تو شریعت نے آپ کو بتا دیا کہ یہ غلط تھا, آپ نے کیا تو آپ گناہ گار ٹھہرے. آدم کو کہا تھا جس دن تو نے یہ گناہ کیا تو تو مرا, تو یہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ میں نے پھل کھا کے حکم عدولی کیا, مر گیا. علاج کیا ہے یہ نہیں پتا اس کو. قانون آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے ریڈ سگنل پہ روڈ کراس کی تو یہ جرم ہے. اب یہ آپ کو قانون تو بتا دیتا ہے کہ آپ نے جرم کیا, اس سے بچنا کیسے, اس کا علاج کیا, یہ نہیں آپ کو بتاتا. تو بائبل آپ کو یہ بتاتی ہے کہ شریعت میں رائٹ اور رانگ کا کانسیپٹ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. بس اس کا علاج جو ہے وہ خدا کا فضل اور نجات اور کفارہ یہ ہے. تو علاج نیو ٹیسٹامنٹ میں مسیح یسوع نے ان کا بتایا کہ یہ علاج ہے. صحیح. پھر وہ کہتے ہیں کہ شریعت کے بغیر ہر شخص کسی عمل کو الگ الگ اچھا یا برا سمجھے گا. یعنی ہر شخص کی اپنی ہی فلسفی ہوگی, کسی کو خون کرنا جائز لگ رہا ہوگا, کسی کو خون کرنا ناجائز. پھر میں کہوں گا کہ کچھ باتیں یہ ہاف ٹروتھ بتاتے ہیں, اور ہاف ٹروتھ بتانے والے لوگ وہ ہیں جو بائبل کو کنسلٹ نہیں کرتے. جیسے سانپ کو ہمارے معاشرے میں, پاکستانی معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے, ہمیں کہیں نظر آ جائے گا تو ہم ماریں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن انڈیا میں نظر آتا ہے تو وہ اس کو خوش قسمتی کا سمبل سمجھتے ہیں, جی ہمیں سانپ نظر آ گیا, وہ اس کو دودھ بھی پلا رہے ہوتے ہیں. اور بلکہ مندر میں تو وہ ایک خاص دن ہے جس دن سانپ اپنا کیا کہتے ہیں کہ نظر آتا ہے تو وہ اس کا دیدار کرنے بھی جاتے ہیں. میرے ساتھ ایک ہندو دوست ہے FSC میں, تو اس نے کہا کہ کل ہم مندر گئے تھے, ہمیں سانپ بھی نظر آ گیا تھا. تو ہر بندے کا معیار الگ الگ ہے. اب آپ نے بتایا ہاف ٹروتھ, ٹھیک ہے نا, یہاں تک تو ٹھیک تھا. اگلی بات یہ ہے کہ کیا پرفیکشن ہے کہ آپ کو جو شریعت بتا رہی ہے وہ درست ہے, تو اس کے لیے آپ بائبل پڑھیں, وہ شریعت پڑھیں جو اس کائنات کے خالق اور مالک نے دی ہے, وہ آپ کو ٹرو درست بتائے گی. یہ اس کا ایک حصہ ہو گیا کہ قوانین کے لیے شریعت کو ہی کنسلٹ کرنا پڑتا ہے. البتہ ہمارے جو شریعت تھی وہ 3 قسم کی تھی, تو اس میں جو ایتھیکل لاز ہیں وہ قائم و دائم رہتے ہیں, یہ نہیں کبھی منسوخ ہوتے. البتہ جو شریعت جو رسمی شریعت تھی وہ چونکہ پوری ہو گئی ہے, اس لیے ہم اس کو منسوخ سمجھتے, اس کی ضرورت نہیں ہے. اب رسمی شریعت کو بھی سمجھ لیں کہ what does it mean, مطلب
اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کفارے کے لیے برے کی قربانی کی جاتی تھی, بکرے کی قربانی کی جاتی تھی. تو وہ چونکہ پرفیکٹ قربانی مسیح یسوع نے دے دی, اس لیے ہمیں وہ قربانیاں جو عارضی تھی وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس سینس میں وہ شریعت منسوخ ہے, یا وہ پوری ہو چکی. منسوخ کی بجائے اگر آپ کہیں کہ وہ پوری ہو چکی زیادہ بہتر ہے. تو یہاں بھی شریعت کی نفی نہیں ہے, بلکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ ہے کہ وہ پوری ہوگی. صحیح. تو اخلاقی شریعت ابھی بھی قائم ہے, تو ہمیں کنسلٹ کرنے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم اخلاقی بات میں کنسلٹ کرنا چاہیں تو ظاہر ہے شریعت سے کنسلٹ کریں گے کہ قتل کرنا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک. تو بائبل تو لا محالہ بتاتی ہے کہ قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے, گناہ ہے. ٹھیک. لاسٹ کویشچن, لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ سوال, مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا. وہ کہتے ہیں کہ اگر نجات جناب مسیح کے وسیلے سے ہے تو پہلے دور کے لوگ غیر نجات یافتہ ٹھہرے. دیکھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. مسیح کی نجات کو پائے تکمیل تک پہنچتے ہوئے جن لوگوں نے دیکھا ان کی تعداد بڑی قلیل تھی, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال ان کا ایمان تھا کہ یہ جو مسیح یسوع صلیب پر جان دے رہے ہیں یہ کفارے کی موت ہے. لیکن آپ کا سوال ہے کہ جو مسیح یسوع سے پہلے تھے, پہلے کے دور کے لوگ, انہوں نے تو مسیح یسوع کو نہیں دیکھا, وہ چشم دید گواہ نہیں تھے. ایون ہم لوگ جو ہیں مسیح یسوع کی موت کے بعد والے لوگ, انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو پھر بائبل کہتی ہے کہ مسیح یسوع نے بلکہ ایک شخص کو کہا تھا کہ تم دیکھ کر ایمان لائے, مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. تو جو مسیح یسوع سے پہلے تھے وہ بھی اس بات پر ایمان رکھتے تھے. غلطیوں کے خط میں لکھا کہ ابراہیم کو پیشتر سے انجیل سنا دی گئی تھی. ہم بھی ایمان رکھتے ہیں, تو ایمان کے وسیلے سے نجات ملتی. ایمان جو ہم مصر تھے ان کا بھی تھا, جو مسیح یسوع سے پہلے تھے ان کا بھی تھا, اور بعد میں جو آئے ہیں لوگ ان کا بھی ایمان تھا کہ نجات ہمیں مسیح یسوع کے کفارے سے ملتی ہے. تو سب کو ایمان کے وسیلے سے نجات ملتی ہیں, وہ مسیح یسوع کے دور کے سے پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں یا اس کے ہم اثر ہو, سب کو ایمان سے نجات ملتی ہے. صحیح. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کا. آج کے اس پروگرام میں بھی بہت سی فیلسیز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. امید ہے آج کے اس پروگرام سے بھی آپ نے بہت برکت حاصل کی ہوگی. میرے نزدیک آج کے اس پروگرام کی حتمی سچائی, میں کیونکہ جاب کرتی ہوں تو اکثر ہمارے جاب پلیس پہ مجھے ایسے لوگ ٹکراتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ آج تو جو ہے میں فلاں حادثے سے بچ گیا, کوئی میری نیکی میرے کام آ گئی ہوگی. یعنی جب ہم کسی حادثے سے بچتے ہیں تب بھی ہم سارا کریڈٹ اپنی نیکی کو دے دیتے ہیں, اپنے اعمال کو. تو سوچیں اگر نجات جیسا ایک بڑی چیز ہمیں صرف اعمال ہی پر موقوف کی جاتی تو پھر ہمارا جو غرور سے سینہ کیسا جو ہے وہ تن جاتا. اس لیے بھی اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر چیز ہمارے اعمال پر منحصر نہیں ہے, بلکہ ایمان اعمال سے پہلے ہے. جب ہم ایمان لاتے ہیں, ٹرانسفارم ہوتے ہیں, نئے انسان سے پرانی چیزیں جاتی رہتی ہیں, سب کچھ نیا ہو جاتا ہے, اور پھر کوشش یہی ہوتی ہے اس شخص کی کہ میں بہت اچھے طریقے سے اپنے مال کو بھی اپنی زندگی سے ظاہر کر سکوں. بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے. اسی طرح سے اپنی پوسٹ ہمیں بھیجتے رہیں تاکہ ہم اپنے پروگرامز میں ان کو شامل کریں, انہیں ایڈریس کریں, اور تمام غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے انہیں حتمی سچائیوں تک پہنچانے والے ہوں. بہت شکریہ. سچ کو دیکھیے, سچ کو سنیے, سچ کو جاننے اور کھوجنے کی ہمت و حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجیے. مجھے, پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو اور ہماری ٹیم کو پروگرام حتمی سچائی سے دیجیے اجازت. خدا حافظ.